बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर व आफियत से होंगे। और सबकी गर्मियाँ कैसे गुजर रही हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं गर्मियों को? बस अल्लाह पाक से हर टाइम दुआ करनी चाहिए कि ये तो गर्मी गुजर ही जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक हमें दोज़ख की गर्मी से बचाए, दोज़ख की आग से बचाए, हमारे दिलों को साफ करें, हमारे गुनाह मिटाए, और जो गुजर चुके हैं हमारे या जो हम जाने वाले हैं, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करके जन्नत में जगह अता फरमाए। क्योंकि दुनिया की गर्मियाँ हमसे बर्दाश्त नहीं होती वाइटी फैमिली, तो आखिरत में हम क्या करेंगे, कब्र में हम क्या करेंगे? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम किया करें, और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी नेक करे। तो आज जी का टॉपिक भी यही है, कबूलियत दुआ के वाक़यात हैं। 2-3 वाक़यात हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। प्यारी प्यारी इस्लाम बहनों, दुआ का एक अदब ये भी है कि ज़ाहिरी हालत से आजिज़ी इंकिसारी का इजहार हो, दिल हाजिर हो। दुआ मांगने वाली इस बात का यकीन रखे वाइटी फैमिली कि अल्लाह पाक मेरी दुआ अपने फजल करम से ज़रूर कबूल फरमाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगा करो कि तुम्हें कबूलियत दुआ का पूरा यकीन हो। याद रखो कि अल्लाह पाक गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। तवज्जो दीजिए कि अल्लाह पाक गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। बहुत प्यारा वाक़या सुनाने लगी हूँ कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर इसकी हाजत पूरी करता। अल्लाह पाक ने इसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ऐ मूसा, मैं तुझसे ज़्यादा रहीम करीम हूँ। ये शख्स पुकार तो मुझे रहा है, पर इसका दिल अपनी बकरियों में लगा हुआ है, जैसे हमारा दिल अपने बर्तनों में, झाड़ुओं में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, खानदान वालों में लगा होता है। सेम इसी तरह इसका दिल अपनी बकरियों में लगा हुआ है, और मैं ऐसे शख्स की दुआ नहीं सुनता जिसका दिल गैर की तरफ लगा हुआ हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात इस शख्स को बताई तो इसने दिल से दुआ मांगी तो वो पूरी हो गई। तो प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली, मालूम हुआ सुना कि बेतवज्जी और बेयकीनी के साथ सिर्फ रस्मी अंदाज में जैसे हम लोग मांगते हैं, हरगिज हरगिज दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जब भी दुआ मांगी जाए इंतहाई तवज्जो यकसोई के साथ यकीनी अंदाज में मांगी जाए। बाज़ औक़ात हम काफ़ी अरसे से एक ही दुआ मांग रही होती हैं, मगर वो कबूल नहीं होती, जिसकी वजह से मौका गनीमत जानकर शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है। हमें चाहिए कि शैतानी वसवसों से बचते हुए दुआ के कबूल ना होने में अपना कसूर समझे, अपना ज़हन बनाएं कि जब अल्लाह ताला की अता में कमी नहीं तो यकीनी तौर पर हमारी दुआ में कमी है, या हम बेतवज्जी के साथ दुआ मांग रहे हैं जो हमारी दुआ की कबूलियत में रुकावट का बायस बनेगी, या फिर हमारी मर्जी के मुताबिक मुराद ना मिलने में हमारी भलाई होगी। मनकूर है कि एक बार औरंगज़ेब आलमगीर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिर हुए। वहाँ एक फ़कीर, अंधा फ़कीर बैठा सदा लगा रहा था, या ख्वाजा गरीब नवाज आंखें दे। आपने इस फ़कीर से पूछा, बाबा कितना अरसा हुआ है आंखें मांगते हुए?
کہا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہوئی تو ٹھیک ورنہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ وائی ٹی فیملی، واقعے کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ کچھ بے ادب لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابیاں کے دینا مزار والیاں کے دینا، بلا وجہ وہ اپنا آپ گندا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہہ کر اپنی قبر گندی کرتے ہیں، اپنی دنیا گندی کرتے ہیں۔ اس لیے واقعہ جب آپ پورا سنو گے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر رو رہا تھا اور گریہ زاری کر رہا تھا، یا خواجہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بھی بن گئی، اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کرم نہ فرمایا تو میں مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اس لیے اور اب جان کے خوف سے مانگ رہے ہو تو تمہاری مراد پوری ہوئی۔ اب پیاری پیاری وائی ٹی فیملی آ جاؤ جی، جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابوں نے کیا دینا ہے، بے شک سب کچھ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، اور اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے ہمیں دیتا ہے۔ ہم اتنے گناہگار، خطا کار، گندے 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 بندے ہیں، ہم اپنے گربان میں نہیں جھانکتے، ہم اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم گناہگار ہیں، تو اللہ پاک ہماری دعا فوراً نہیں قبول فرماتا۔ اگر ہم کسی کا وسیلہ دیں گے نا تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں، ایک ہم ڈیٹو کی طرح گناہ کرتے ہیں، پھر اوپر سے چوڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کو جیسے دیکھے، چھوٹی سی مثال ہے، کسی کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کسی افسر کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے، اس سے مانگتا ہے کہ مجھے نوکری چاہیے، تو پھر وہ نوکری اس کو ملتی ہے، سفارش چلتی ہے، اس افسر کے آگے کسی اس کے پیارے کی سفارش چلتی ہے، کسی دوست یار کی، تو اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ افسر اس کی نہیں سنتا تو وہ کسی کی سفارش بیچ میں ڈال دیتا ہے۔ بس یہ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اللہ کے ولیوں کی سفارش بیچ میں ڈالتے ہیں۔ میں ایک سادہ سا بندہ ہوں، میں نے آپ کو بک سے پڑھ کے معاملات بتانے ہوتے ہیں، لیکن میں ٹھوس واقعات بتاتی ہوں، قرآن میں سے بھی بتاتی ہوں، بکس میں سے بھی بتاتی ہوں اور ٹھوس بتاتی ہوں۔ اچھا جی، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے ولیوں کے مزارات پر خلوص دل سے، ان کے وسیلے سے، کان کھول کر سن لیجئے توجہ سے، ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حاجات کے لیے اولیاء اکرام کے وسیلے سے دعا مانگے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کان کھلے، وسیلے سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ کوئی نہیں کہتا نا کہ خدا اللہ پاک مجھے معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے، کہ وہ ہی دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا، اللہ پاک ہی دیتا ہے، لیکن ان کے وسیلے سے، اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہماری سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تقی علی خان دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اسماء اور اس کی کتاب میں خصوص قرآن اور ملائکہ، انبیاء اکرام بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے اولیاء خصوصاً حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے وسیلہ بنائیے کہ محبوبہ نے خدا کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمار، ان کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔
لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ پاک کے پیاروں کو وسیلہ بنانا چاہیے، ہو سکے تو نیک بندوں سے اپنی دعا بھی کروانی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعائے خیر، دعائے نقصان ساری قبول فرماتا ہے اور ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب بندے، علماء، اولیاء، تمام صالحین کی کسی کے خلاف دعائیں بہت ہی خطرناک اور ہلاکت آفرین بھی ہیں۔ ان بزرگوں کی دعائیں ضرور زر اور پھٹکارا وہ تلوار ہے جس کی کوئی ڈھال نہیں، اور یہ تباہی بربادی کا زہر آلود تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے زندگی بھر ہر قدم پر یہ دھیان رکھے کہ کبھی بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی شان میں ذرا بھی بے ادبی نہ ہونے پائے، اور بزرگان دین میں سے کسی کی بھی دعا نہ لے، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے کہ رب کریم کے نیک بندوں کی دعائیں ملتی رہیں، کیونکہ نیک بندوں کی نقصان کے لیے دعائیں بربادی کا خوفناک سگنل ہے، ان کی دعائیں آبادی کا شیریں پھل ہے۔ سن لیا آپ نے وائی ٹی فیملی کہ بلا وجہ اولیاء کرام پر کی بے ادبی نہ کرے۔ اپنے جسم کا میل دھو لو، اللہ دے واسطہ جے اپنے جسم دا میل دھو لو، ذرا نہا کے نہ صابن نال سونا نہ ہو تو وہ ہوش کرو۔ اولیاء کرام پہ انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کو دیکھو، تواڈیاں تیاں پیڑاں کے کردیاں پھردیاں، اے دیکھو تواڈے گھر کے ہو رہا ہے، اے دیکھو، بجائے اولیاء کرام کی بے ادبی کرنے کے۔ حضرت عثمان عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم جب مسجد سے اپنے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے پر پہنچ کر اللہ اکبر کہتے، جواب میں آپ کی بیوی بھی کہتی، پھر سین میں کہتے، جواب میں آپ کی بیوی بھی کہتی، پھر کمرے میں کہتے، پھر جواب میں آپ کی بیوی بھی کہتی۔ ایک مرتبہ آپ جب آئے تو آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کو کوئی جواب نہیں ملا۔ جب اندر آئے تو وہ چپ چاپ زمین پر بیٹھی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کے گھر میں روشنی کے لیے چراغ تک نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صبر شکر تھے۔ اللہ پاک ان کے صدقے سانو سارے نو صبر شکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ نے اپنی زوجہ کو ناراض پایا تو پوچھا کہ کیوں اللہ کی بندی پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے، وہ تمہاری بہت تعظیم کرتے ہیں، اگر ان سے خادم مانگ لے تو ضرور آپ کو عنایت کریں گے۔ ہمارے پاس ایک خادم نہیں جو ہماری خدمت کرے، خادم آ جائے گا تو آسانی ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس طرح کہ اللہ پاک اسے اندھا کر دے جس نے میرے گھر والوں کا ذہن خراب کیا ہے اور ہم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ کی دعا کا فوراً اثر ہوا۔ پڑوسیوں کی ایک عورت کی آنکھیں بے نور ہوگی جو اپنے گھر میں تھی، اس نے آ کر آپ کی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ سے غلام لے سکتے ہیں، اگر تمہیں غلام ملے گا تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، فلاں فلاں فلاں۔ پر اس نے گھر والوں سے کہا، تم نے چراغ کیوں بجھا دیے؟ گھر والوں نے کہا، چراغ تو جل رہے ہیں، شاید تمہاری آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں۔ اب عورت پریشان ہوئی، جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابو مسلم کی دعا کا اثر ہے تو اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوئی اور معافی مانگنے لگی، تو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا اور اس کی آنکھیں لوٹ آئی۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، سنا آپ نے کہ اللہ والوں کی دعائیں کیسے اثر رکھتی ہیں۔ تو اسی آنکھوں نظر آئیں دی کوئی گل بدوا دیو کسی قبول ہوندی؟ کدے بھی نہیں ہونی، کدے بھی نہیں ہونی، ساڈی زبان اتنی گندی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کی ہر بات مانتے تھے، اللہ کی ہر حکم مانتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے، اس لیے اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا تھے۔ اسا وہی راستے تے چلنے ہیں جڑا اللہ معاف کرے، جس تو اللہ منع کیتا اسا اسی تے ہی چلنے ہیں سارے۔ اچھا جی، ادھر ان نیک بندوں کی دعا نکلتی ہے اور ادھر قبول ہو جاتی ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، غم بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے آخر میں دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ پسند تو آئی ہوگی میری باتیں، اگر آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔